अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान GPO लाइव के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग की इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँचे। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अपने अजीज़ों अकारब और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करें। आपका शुक्रिया। अब चलते हैं हम वीलॉग की जाने। तो जनाब, अब जिक्र करते हैं 26वीं आइनी तरमीम, जो कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके बारे में। ये ऐसा अब महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है और मौलाना साहब को भी मना लिया गया है। ये लास्ट जो दो मुलाकातें हुई हैं उसमें मौलाना साहब के साथ मामला तय हो गए हैं। और वैसे भी कल मौलाना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी काफ़ी हौसला अफजा थी। उसमें उन्होंने तकरीबन ये कह दिया था कि हमारे मामला तय हैं। ज़रा एक दो चीज़ों पे ज़रा थोड़ा सा है। तो कुछ थोड़ा सा ये था कि मौलाना साहब कुछ थोड़ा ये चाह रहे थे कि ये काम जो है 25 के बाद हो जाए, मगर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो इस पे उनका ख्याल था कि चंद जो अमेंडमेंट्स हैं वो 25 से पहले हो जानी चाहिए। तो अभी सुना है इजलास समन कर लिया गया है असेंबलीज का। पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है। इसमें जो तीन मसवदे पेश किए गए थे, एक हुकूमत की तरफ से, एक मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से और पीपल पार्टी की तरफ से। और जो PTI थी वो वो कह रही थी कि इसको मौखर किया जाए और इसको 25 तारीख के बाद डाला जाए। असल में जैसा कि ये एक ख्याल किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी इस हवाले से, शायद गवर्नमेंट के पास कोई शवाहिद हैं ऐसे कि जिसमें ये उनको पता चला है कि इलेक्शन ये 25 तारीख के बाद जो भी वो अगर चीफ जस्टिस आते हैं मंसूर अली शाह साहब, तो फिर उसके बाद उनका प्रोग्राम ये है इमरानदार जजों का कि इमरान खान की जो एक पेटिशन है इलेक्शंस के हवाले से, उसको टेकअप करके और चंद हलकों में रिजल्ट्स खोल के और उसके बाद उसमें असर शुरू करके और उन रिजल्ट्स को तब्दील करके और उसकी बेस पे इलेक्शंस को कल अदम करार दे दिया जाए। ये बात सच ऐसे है कि मैं आज तलब हुसैन साहब का एक वो सुन रहा था, वो जो STH है उनका। तो उसमें तलब साहब ने तो बल्कि वो चीज़ ओपन ही कर दी है। जो एक जो हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली मलक मोहम्मद अहमद खान साहब जो हैं, वो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको उनकी गुफ्तगू जो सुन के मतलब आगे शेयर करता हूँ अपनी ज़ुबान में। यानी कि जो वो बोल रहे हैं, मैं अपनी असल में वीडियो दिखाना ज़रा मुमकिन नहीं होता, तो उसमें को मसाइल हो जाते हैं, को स्ट्राइक्स वगैरह आ जाती हैं। तो ऑलरेडी हमारा अभी ग्रोइंग चैनल है, तो इसलिए हम नहीं चाहते किसी किस्म का कोई ऐसा मामला हो। तो जी मलक मोहम्मद अहमद खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं ये आपको मैं बताता हूँ। वो कहते हैं जी कि मेरे पास कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं कि कुछ अरकान जुडिशरी किसी ख़ास जमात को ये कह रहे हैं कि तैयारी करो इलेक्शन लड़न दी। भी कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि मेरे पास ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो कि पेपर पर लिखे पड़े हुए आए हुए हैं, यानी कि फैसलों की सूरत में, कि जिससे ये पता चलता है कि किसी एक ख़ास जमात को फ़ायदा कैसे दिया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे पास ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो कि आप लोगों के पास भी हैं कि आइन के चंद आर्टिकल्स को मुअत्तल करके किसी जो ख़ास जमात को फ़ायदा दिया गया है। ये तो हम ये पिछले ये जो 12 जुलाई का फैसला तो इसी हवाले से है ना जी। 12 जुलाई का फैसला भी और 63A के फैसला जो हमने आज से को तकरीबन 2-2.5 साल पहले देखा था, उसमें भी यही कुछ हुआ था। 63A को पहले उमरदा बंदयाल साहब ने किसी और उसमें उसकी तशरीह कर दी। उसके बाद फिर अगली दफ़ा वो कहा जी मैं उस वक्त को गलत कर दी, उस वक्त पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में था, तो असल में इसकी तशरीह है। तो ये तो हमने भी देखा है इस चीज़ को कि आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करके तो आइन रीराइट किया गया है, तो किसी एक ख़ास जमात को फ़ायदा देने के लिए। तो अब मुझे एक बात बताएं सर जनाब अली, कि अब गवर्नमेंट अगर खौफजदा ना हो तो फिर क्या हो? यानी गवर्नमेंट जब इस तरह की बातें गवर्नमेंट के पास आएंगी या वो एविडेंस होंगे, तो फिर
گورنمنٹ تو خوفزدہ ہو جائے گی نا، تو یہ تو ہماری چھٹی کروا دیں گے. تو جیسے ہی دیکھیں، جب آپ کسی ایک سائیڈ پہ ہو جائیں، کسی ایک پارٹی کو آپ نے فائدہ دلانا ہے، تو پھر تو سچی جھوٹی ساری کر کے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اب جس طرح میاں نواز شریف صاحب کا نام پاناما میں نہیں تھا، مگر ان کو پاناما میں گھسیٹا گیا، پاناما میں گھسیٹا گیا، اور بلیک لا ڈکشنری کا وہ لے کے، سہارا لے کے، تو ان کو پاناما میں کوئی سزا مل نہیں سکی، ان کو دی نہیں جا سکتی کیونکہ ان کا نام ہی نہیں تھا، تو اقامہ میں سزا دے دی. تو ساری بات ہے، جب جوڈیشری نے کسی کے ساتھ بدلہ لینا ہے یا اس کو ٹرن ڈاؤن کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے تو بہت آسان ہے. یہ تو موم کی ناک کی طرح اس کو، آئین کو مروڑ دیتے ہیں، کبھی اپنی مرضی سے ادھر کر دیتے ہیں، کبھی اپنی مرضی سے ادھر کر دیتے ہیں. تو اس تناظر میں گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بھی ایسا کوئی رسک لینا نہیں چاہتی کہ 25 تاریخ کا انتظار کیا جائے یا اس کے بعد کیا جائے. ہو تو جائے گا اس وقت بعد میں بھی، مگر پھر مسائل کھڑے ہوں گے. بہتر ہے کہ وہ، ان کا مطلب ہے کہ ہم 25 سے پہلے پہلے یہ معاملات جو ہے نا ان کو کلیئر کر دیں. اس میں ایک تو ججز کی تقرری اور چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے، اور ایک ہے جوڈیشل کیا اسے کہتے ہیں، کورٹ کا، سوری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. تو یہ ہے، یہ دو معاملات تو لازم ہے، میرا خیال ہے ان کو تو کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ترامیم ہوں. مولانا صاحب ایکچولی کراچی گئے ہیں جب کل، تو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے. اور یہ چونکہ انہوں نے بیچ میں سے بائیک آؤٹ کر دیا پی ٹی آئی والوں نے، کیونکہ انہوں نے اس کو ڈیلے نہیں کیا. انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے جی 25 کے بعد کریں، تو وہ ڈیلے نہیں کیا، تو انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب جو وہ اجلاس کمیٹی کا، پارلیمانی کمیٹی کا، جو کہ 17 تاریخ کو بلایا گیا تھا، اس کو اب 16 تاریخ یعنی کہ کل بلا لیا گیا ہے. پہلے تو اس کی ٹائم رکھا تھا 12 بجے کا، اب اس کا ٹائم 4 بجے کا رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ ادھر شنگھائی کانفرنس بھی چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس لیے ٹائم تھوڑا چینج کیا گیا. کل کے اجلاس میں اس ایجنڈے کو فائنل کر لیا جائے گا، یعنی کہ اس ترمیم کے ایجنڈے کو، اور اس میں اس کو فائنل شکل دے دی جائے گی. اور پھر اس کے بعد 17 کو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. اب چونکہ پارلیمانی کمیٹی اس مسودے کو حتمی شکل دے دے گی، اس کے بعد پھر کابینہ کے اجلاس میں اس کی منظوری دے دی جائے گی. ابھی یہ دونوں ایوانوں کا جو اجلاس تھا، پہلے تو 18 اکتوبر کو بلانے کا پلان تھا. ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی 17 اکتوبر کو بلا لیا گیا ہے، دونوں ایوانوں کے اجلاس کو، سینٹ کا اور اسمبلی کا. کچھ لوگ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ناکامی کا سامنا ہوگا اس مرتبہ بھی، یہ بل پاس نہیں ہو پائے گا، ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ چونکہ ایک مرتبہ جھٹکا کھا چکی ہے، اور اس میں اس کو کافی مطلب کہ شرمندگی بھی اٹھانا پڑی، تو اس وقت ورکنگ ساری کمپلیٹ ہے، اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ ان کی موجود ہے، جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے انہوں نے اجلاس بلایا ہے. اچھا، جو مولانا صاحب کراچی گئے ہیں، ان کی جو ایک ملاقات جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب سے ہے، شیڈیول کی گئی ہے. اور میرا خیال ہے اس میں مولانا صاحب جو ہے ادھر بلاول صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے. کیوں کہ اس جو آئینی ترمیم ہے، اس میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ مولانا صاحب کی مانی گئی ہیں. اسی طرح پھر وہاں سے پھر مولانا صاحب کی ایک ملاقات شیڈیول ہے لاہور میں میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو وہ پھر کل وہ ملاقات کریں گے. اچھا، اب تک کی جو کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پلان یہ کیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے، اس میں پہلے دور میں اس کو اس طرح کروا لیا جائے کہ ترمیم میں کچھ ججوں کی تقرری کا طریقہ کار، کمیشن کے ممبران کی، اس میں کہ جی کتنے ممبران کیسے ہوں گے، کون کون ہوگا. اس کے بعد پھر چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار، جیسا کہ ہائی کورٹس میں ہے یا جس طرح فوج میں ہوتا ہے، اس طرح چیف جسٹس جو ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 3 یا 5 کا ایک پینل جو وزیر اعظم کو بھجوایا جائے گا، اور وزیر اعظم اس میں سے ایک کی سلیکشن کریں گے.
جو ججز پہلے یہ کرتے تھے کہ خود ہی اپنے چیف جسٹس کو جو سینئر ترین ہوتا تھا اس کو کر لیتے تھے، اب اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ چند دن کے لیے چیف جسٹس بنتا تھا، اور کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ 7 7 سے 6 6 سال 3 3 سال کے لیے 5 5 سال کے لیے بن جاتا تھا. تو وہ میرا خیال ہے شاید اس کی لمٹ بھی کر دیں گے کہ جو چیف جسٹس ونس بنے گا وہ شاید 2 یا 3 سال کے لیے، جتنے سال کے لیے بھی گورنمنٹ کی آئے گی. پہلے دور میں یہ اس طرح کی 2 3 جو ہیں وہ ترامیم منظور کر لی جائیں گے، اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور بھی 2 3 کر لی جائیں، مگر یہ میجر ترامیم ہے. اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو ابھی نیکسٹ اس پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اس کو بھی پھر وہ کسی طریقے سے کر لیا جائے گا. ہو سکتا ہے اگلے دور میں کر لیا جائے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہی خواہش تھی کہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیا جائے، مگر گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے. تو وہ اس حوالے سے پھر جو بھی آگے نیوز آئے گی تو پھر آپ سے پوچھ گزار کریں گے جناب. اچھا جناب، بات کرتے ہیں 15 اکتوبر کے جو احتجاج کی کال تھی اس حوالے سے. گورنمنٹ نے ایکچولی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ کہا تھا کہ ہم پیمز کے ڈاکٹرز سے ان کا عمران خان صاحب کا وہ کروا لیتے ہیں چیک اپ. تو پھر سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹرز گئے ہیں ادھر ان کا چیک اپ کرنے کے لیے، وہ چیک اپ کیا ہے اور واپس آئے ہیں، جبکہ جو عمران خان صاحب کا جو کینسر کا ہاسپٹل ہے وہاں کے جو ڈاکٹر تھے ان کو اندر جا کے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. ڈاکٹر عاصم یوسف صاحب تھے جو کہ کینسر ہاسپٹل کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے پھر بتایا کہ اصل میں کچھ دیر وہ انتظار کرتے رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جیل حکام نے کہ پیمز کے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو معائنہ کرنے کی اجازت ہے، جبکہ آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ کچھ دیر پھر عاصم یوسف صاحب ادھر بیٹھے ہیں، انتظار کیا، اس کے بعد پھر وہ واپس ہو گئے. اچھا، جو یہ کال تھی ڈی چوک والی، اس حوالے سے جو ہے ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا، اس میں آپس میں بڑے تلخ مکالمے ہوئے، بہت تو تو میں ہوئی، بڑی تکرار ہوئی، اور پھر حماد اظہر صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا گیا. بات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی بہت بحث ہوئی حماد اظہر صاحب سے. انہوں نے ان کو اس حوالے سے کہا کہ آپ خود تو رپوش ہوئے ہوئے ہیں اور آپ سے ٹویٹوں پہ سے گزارا چلا رہے ہیں، ورکرز کو آپ باہر نکل کر کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ خود رپوش ہیں، آپ خود منظر عام سے غائب ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں 2 مرتبہ جلوس کے ساتھ گیا ہوں تو ادھر جو پنجاب کی قیادت تھی راول پنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی، تو وہ مکمل غائب تھی. میں ہی جو بندے لے کے گیا ہوں وہی لے گیا ہوں، یا جو قیادت میرے ساتھ تھی وہی قیادت تھی. پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا مادر کو کہ یہ صوبے کے جو ورکرز ہیں ان کو بھی بچانا ہے ہم نے. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ تو روپوش ہیں، آپ ڈی چوک پہ احتجاج کو لیڈ کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ورکرز کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑا جا سکتا. صوبے کی مشینری اور سامان اور ان کے ملازمین کے ساتھ وفاق کے پاس ہے. حماد اظہر صاحب نے پھر کہا علی امین گنڈا پور صاحب سے کہ آپ کی گفتگو کا انداز نہ سیاسی ہے، اخلاقی بھی نہیں ہے اور تہذیب میں بھی نہیں ہے. آپ کی گفتگو کا انداز تہذیب اور اخلاقیات کے اندر ہونا چاہیے. آپ نے میرے خیالات کے ساتھ اختلاف کرنا ہے تو آپ تضحیک امیز الفاظ کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ تانے مت دیں. پھر انہوں نے کہا تھی کہ آپ بھی تو ڈی چوک پہ نہیں پہنچے تھے، آپ چائنا چوک پہنچ کے وہاں سے غائب ہو گئے. اب انہوں نے اصل میں یہ تانا دیا ان کو، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ آتے نہیں ہیں تو اس لیے. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ورکرز کو بیجار و مددگار چھوڑ کے اور کے پی ہاؤس چلے گئے. پھر پارٹی کی سینئر قیادت کی طرف سے حماد اظہر اور علی امین گنڈا پور کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا گیا. بات کرتے ہیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو ہیں بہنیں ہیں عمران خان صاحب کی، ان کو جو جہلم کے جیل میں رکھا گیا ہے. علیمہ خان کے جو بیٹے ہیں شیراز خان، ان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ علیمہ خان جو ان کی والدہ ہیں اور ان کی خالہ جو ہیں عظمیٰ خان، ان کے خلاف کتنے کیسز ہیں ان کی تعداد فراہم کی جائے. اچھا جناب، آج ایس سی او سمٹ کا پہلا دن تھا.
آج پورا دن غیر ملکی صحافیوں نے بڑا مصروف دن گزارا اور بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے پاک چائنا جو فرینڈشپ سینٹر ہے اس میں، اور پورا دن ان کا مصروفیت میں رہا۔ جو غیر ملکی صحافی اب ان کے جو شرکاء ہیں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا جا رہا ہے اس وقت۔ محفل موسیقی قوالی نائٹ کہہ لیں جس کو، وہ چل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر میں عشائیہ دیا جائے گا۔ ان کے عشائیے کے حوالے سے جو ڈشز تیار کی گئی ہیں وہ اب ادھر لا کے ان کو تو عشائیہ دیا جائے گا کچھ دیر میں۔ تو جناب آج کے لیے اتنا ہی، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ اللہ حافظ جی۔